सूरत अल-बकरा आयत नंबर 40। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। एक ऐलान है कि इस दफ़ा तंज़ीम इस्लामी की तरफ से एक ऐप का एक ऐप बनाई गई है तज़कीर बिल कुरान के नाम से। जो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर वो लिखेंगे तज़कीर बिल कुरान, मज़ीद तफसील हमारे मियाँ मकसूद हुसैन साहब यहाँ बाहर ही मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। अदनान हसीब भाई भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे समझ सकते हैं। तो उस ऐप में ऐसा कोई बनाया गया है कि रोज़ाना जो पारा हम पढ़ेंगे उसके मुतालिक सवालात हैं। इससे एक शौक़ पैदा होता है कि आप उसी में जवाब दे देंगे और वो चेक होकर वो उसी में ही आपको रिज़ल्ट भी आ जाएगा कि आपने कितने सवालात का सही जवाब दिया, कितने का गलत। तो जो हम पढ़ रहे हैं इसी से मुताल्लिक यानी कुरान हकीम के अंदर ही वो सारी मालूमात होंगी इंशाअल्लाह। तो जो लोग उस ऐप के बारे में तफसीलन पूछना चाहते हो वो डाउनलोड करनी है। आईफोन पर नहीं चलेगी, एंड्रॉयड मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं उस पर वो डाउनलोड हो जाएगी। तो वो डाउनलोड कर लें और उसके बाद वो खुल जाएगी और उसमें सवालों के जवाब होंगे और इंशाअल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़रा इंटरेस्ट पैदा होता है बात में कि बंदा पढ़ रहा होता है, जो आप ज़रा मुझे भी चेक करते रहेंगे भाई ये जो ये पढ़ रहा है ये ठीक भी है, पीछे कोई गलत तो नहीं काम चल रहा। तो इंशाअल्लाह इससे इंटरेस्ट पैदा होगा और फ़ायदा होगा। तो जो भी इस बारे में उस ऐप के बारे में पूछना चाहें वो मियाँ मकसूद हुसैन साहब अभी तो यहाँ मुझे नज़र आ रहे थे, अब नज़र नहीं आ रहे, शायद बाहर होंगे कहीं। तो अगर वो बात सुन रहे हो तो यहाँ आ जाए, वो सामने खड़े हैं, पीछे देख लें। ये इन भाई से रब्ता कर लें मियाँ मकसूद हुसैन साहब से, तो आपको ये सारा उस ऐप के बारे में बता देंगे। वक्फे के वक्त आप उनसे पूछ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा। अब यहाँ से सूरतुल बकरा में बनी इसराइल से खिताब शुरू हो रहा है। सूरतुल बकरा में दो उम्मतों का जिक्र है, इस वजह से इस सूरह मुबारका को सूरतुल उम्मतैन भी कहा जाता है। दो उम्मतों की सूरत, एक उम्मत मुस्लिमा यानी अब जो हम मुसलमान उम्मत है, हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और एक साबका उम्मत मुस्लिमा। वो जो गालिब का गालिबन शेर है वो कहता है कि रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो तुम ही मुसलमान उम्मत नहीं हो, तुमसे पहले भी एक मुसलमान उम्मत गुजरी है जिसे आज हम बनी इसराइल के नाम से याद करते हैं। और बनी इसराइल में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत गुजरे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत जो कि नसारा ईसाई कहलाते हैं वो भी बनी इसराइल में से थे। तो वो बहरहाल अपनी अपनी कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबी या रसूल बनाकर भेजा। तो अब यहाँ से बनी इसराइल से खिताब शुरू हो रहा है कि उन्हें पहले दावत दी जा रही है कि ऐ बनी इसराइल अल्लाह पर ईमान ले आओ। आपके इल्म में है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत फरमा कर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर यहूदियों के 3 कबाइल भी आबाद थे, बनु कैनका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा। ये 3 कबीले मदीना आकर इस वजह से आबाद हुए थे कि उनकी किताब में, उनकी निशानियों में, उनकी पेशन गोइयों में, उनके इल्म के मुताबिक जो अल्लाह के आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाने थे वो मदीना की सरजमीन पर आएंगे। तो वो पहले से ही उनके 3 कबाइल मदीना में आकर आबाद हो गए और वो वेट कर रहे थे कि कब अल्लाह के नबी आएंगे। कई अरसे से बनी इसराइल में पै दर पै अंबिया कराम आते रह गए। कई अल्लाह के नबियों को यहूद ने कत्ल भी कर दिया, माज़अल्लाह शहीद कर दिया। अंबिया कराम को शहीद किया गया है। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्हें यहूद ने शहीद कर दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। लेकिन अल्लाह के रसूल को कोई कत्ल नहीं कर सकता। नबी और रसूल में कुछ फ़र्क है। हर नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने भी अंबिया भेजे हैं, 1,24,000 अंबिया कराम भेजे गए, हर नबी लाजमन रसूल नहीं होता।
اگرچہ اصطلاحات میں ایک دوسرے کے نام کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں کچھ فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، جن میں 313 اللہ کے رسول تھے، 313 اللہ کے رسول تھے۔ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ جب خطبہ حجت الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1,24,000 صحابہ کرام وہاں تشریف فرما تھے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ تھے وہ 313 تھے۔ غزوہ بدر کے صحابہ کی شان بہت زیادہ بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بدری صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ بدر میں جن نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے، اب یہ زندگی میں جو چاہیں کریں، اللہ نے بدری صحابہ کی بخشش فرما دی ہے۔ اس فضیلت تھی بدر کے صحابہ کرام کی، 313 تھے، اور حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کا مبیش وہاں تشریف فرما تھے اس خطبے کے موقع پر۔ اور اسی طرح دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور ان میں 313 اللہ کے رسول تھے۔ نبی جو ہے وہ ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نبی کو کچھ خاص شریعت کے احکامات دے کر کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو ان کو رسالت کے منصب پر فائز فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں نے یہ طے کر دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، میرے رسول کو کبھی کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، انہوں نے قوم کو 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی، جن لوگوں نے مان لیا، قبول کر لیا، وہ نجات پا گئے۔ جب قوم کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش کی، حضرت نوح علیہ السلام کو تکالیف دی، تو اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ اسی طرح جو بھی اللہ کے رسول آئے ہیں، جب انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، لوگوں تک بات پہنچ بھی گئی ہے، کچھ لوگ ایمان لے آتے، جو لے آتے ایمان، اللہ ان کی حفاظت فرماتا، انہیں بچا لیتا، باقی لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، اللہ کے رسول کو وہ قتل نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، انہیں جسم جان روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور انجیل برنباس میں یہ واقعہ ہے، ان کی کتاب عیسائیوں کی کتاب میں انجیل برنباس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ اب یہ یہودی جان کے دشمن بن گئے ہیں، تو انہوں نے ایک باغ میں ایک کوٹری میں پناہ لے لی۔ وہاں پر ان کے ساتھ کچھ ان کے حواری تھے، ان کے حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی اور وہ جا کر یہود سے مل گیا، سازش کی، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے وہ شخص، یعنی اس وقت کے جو بھی پولیس والے جو بھی ہرکارے تھے، انہیں ساتھ لے کر اس نے کہا میں جس باغ کے اندر جس کمرے میں داخل ہوں گا، کوٹری میں داخل ہوں گا، جس شخص کو میں کہوں گا اے میرے آقا، اے میرے استاد، تم سمجھ جانا وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو پکڑ لینا۔ جیسے پولیس والے آج بھی جب جاتے ہیں کسی کو پکڑنے کے لیے تو پولیس والے تو نہیں جانتے پھر کسے پکڑنا ہے، ساتھ کو نشاندہی کرنے والا کوئی مخبر بھی ہوتا ہے، فلاں بندہ اسے پکڑنا ہے۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے حواریوں میں سے ایک نے غداری کی۔ یہ سارا واقعہ انجیل برنباس میں لکھا ہوا ہے، عیسائیوں کی انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتے آسمان سے بھیجے، کوٹری کی چھت پھٹی، چاروں فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں پر چلے گئے، اور وہ جو شخص تھا جس نے غداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی بنا دی، اور جب شور مچا، کوٹڑی کی چھت پھٹی، باقی جو حواری تھے، باقی جو لوگ تھے، انہوں نے آ کر کہا ہے ہمارے آقا کیا ہوا ہے، ہمارے استاد کیا ہوا؟ تو پولیس والے سمجھ گئے یہی وہ شخص ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے اسے پکڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص نے جس نے غداری کی تھی اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا کر دی گئی۔ وہ تو شور مچاتا رہا، چیختا چلاتا رہا کہ میں نہیں ہوں عیسیٰ، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن اسے نہیں پتا کہ اب تو اس کی شکل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن چکی ہے۔ تو اس کو سولی چڑھایا گیا اور اس کو جو ہے وہ پھانسی لگایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتا رہے۔ اب جب بھی ایسا ہوا کسی قوم نے اپنے رسول کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے اپنے رسول کی اور اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، اور نافرمان لوگوں پر، اس قوم کے گناہ گار لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا، قوم غرق ہو جاتی۔ لیکن یہ ابھی تک وہ قوم بیٹھی ہے یہود، جس نے اپنے رسول کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اب وہ دوبارہ طاقت میں بھی بہت آ چکے ہیں۔ اس وقت جو اصل مقابلہ ہونا ہے دنیا میں، وہ اس امت مسلمانوں کا اور یہودیوں کا ہونا ہے۔ وہ پوری طاقت میں ہے، دنیا کی معیشت ان کے قبضے میں ہے، IMF، ورلڈ بینک، امریکہ، ڈالر، یہ سب ان کی جیب میں ہے، اور مسلمان اس وقت بہت پستی کی حالت میں ہے۔
لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں دنیا کے حالات کو دیکھتا ہوں تو میرا دل 1% بھی میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ اس دنیا پر اسلام غالب ہوگا. حالات تو دیکھیں مسلمانوں کے اور پوری دنیا پر اسلام چھا جائے گا, دل نہیں مانتا, عقل نہیں مانتی. لیکن جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے 100% یقین ہے اللہ کا دین پوری دنیا پر نافذ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اور اب علماء کرام, بہت بڑے بڑے علماء کرام کی یہ رائے ہے, اب وہ وقت بڑا قریب آتا جا رہا ہے. کیوں؟ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں. بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے اور سمجھے مجھے بلی نہیں کھائے گی تو بلی کھا ہی جاتی ہے. کوئی کمزور کا ساتھی نہیں ہوتا, ہر کوئی طاقتور کا ساتھ دیتا ہے. اگرچہ مسلمان ابھی کمزور ہیں لیکن اس امت میں بڑا جذبہ ہے, بڑا ایمان ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ ہمارے پڑوس کے ملک میں افغانستان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی حکومت کو نافذ بھی فرما دی ہے. وہاں پر ابھی مزید بہتری ہو رہی ہے, وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک ہمیں دکھا دی ہے. اور کیا جب کب اللہ چاہے تو حالات بدل جائیں, اللہ چاہے تھوڑے ہی دنوں میں سارے حالات بدل جائیں اور ہمارے امت جو ہے اپنے دین کے راستے پر چل پڑے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم حالات دیکھتے ہیں, اللہ پاک کی ناراضگی ہے, کبھی زلزلہ آتا ہے, کبھی ہمارا زرعی ملک ہے لیکن وہاں کھانے کو آٹا نہیں مل رہا, اور اس طرح کی مہنگائی بھی ایک عذاب کی صورت میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم لوگوں کو بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں پر بھیجتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں. لیکن افسوس اس بات پر ہے, کہتے تو یہ ہیں اہل علم کہتے ہیں ابھی تو حالات اتنے تنگ ہیں تو ہماری اتنی عیاشیاں ہیں, اتنی غفلت ہے. اگر ہمارے ملک کے, اس پاکستان کے اور مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہوتے تو پتہ نہیں ہم کفر میں اور سرکشی میں کہاں تک چلے جاتے. ابھی تو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, حالات اتنے دیگرگوں ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. سارا دن بیٹھ کے کوئی کسی کو برا بھلا کہے گا, کوئی کسی کو کہے گا. عام بندے سے آپ تجزیہ کرا لیں تو ایسا لگے گا جیسے یہ تو بہت بڑا صحافی ہے, لیکن خود ہم اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی طرف آنے کی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی اور اللہ کے دین سے, اللہ سے جڑنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اب یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. اب ان آیات کو پڑھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے. یہ کوئی اگلے کے قصے کہانیاں نہ سمجھ لینا کہ یہ صرف کوئی قصے بیان ہو رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ہدایت بیان ہو رہی ہے. دیکھو ان میں یہ خرابیاں آئی تھی بنی اسرائیل میں, تم اس راستے پر نہ چلنا, تم ان کے طور طریقوں پر نہ چلنا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حالات و واقعات بنی اسرائیل پر گزرے تھے وہ اس میری امت پر بھی ایسے ہی آئیں گے جیسے ایک جوتے کے جوڑا ہو. ایک جوتا اسے نیچے سے ملائیں کیسا ایک جیسا ہوتا ہے, سیم ہوتا ہے, نیچے سے بالکل مل جاتا ہے, اوپر سے بھی ایک جیسا. تو جو حالات و واقعات بنی اسرائیل پر آئے تھے وہ میری اس امت میں بھی آئیں گے, ایسے ہی آئیں گے. تو اب ذرا پڑھیے گا ان آیات کو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا قرآن پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم جب پڑھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو یہ تو ہم اپنے دل کی باتیں پڑھ رہے ہیں. حضرت علامہ ابن القیم فرماتے ہیں, ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے, اندر سے فطرت کہہ رہی ہوتی ہے یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے, یہ بالکل سچی کتاب ہے, بالکل واقعی اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا قرآن سے تعلق ہمارا بنا دے اور ہمیں اس سے ہدایت اخذ کرنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا. بنی اسرائیل کی ترکیب یہ مرکب اضافی ہے. اسر کا معنی ہے بندہ یا غلام, اسیر کہتے ہیں قیدی کو, اور لفظ ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے. اللہ کو عبرانی زبان میں ایل کہتے ہیں, ایل. تو چنانچہ اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبد اللہ. اسرائیل کا مطلب عبد اللہ, اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام. یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے. ان میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. پھر ان میں بنی اسرائیل کی ایک تاریخ چلی, انہی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے. پھر ان میں آخری جو رسول آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے, بنی اسرائیل کے لیے جو آخری رسول تھے. تو جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. ابھی وہ قوم بیٹھی ہے باقی, اور ان کی کتابوں میں تھا, ان کی روایات میں تھا کہ ایک مسیح آئیں گے جو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے بتائیں گے. یہودی تھے دنیا کے رسیا, دنیا کے لالچی, دنیا کے طلبگار. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی باتیں بتائیں, لیکن انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی آخرت کی تیاری کرو, اللہ سے ڈرو.
وہ یہود کے بڑے بڑے علماء کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے تھے، تو یہودیوں نے انکار کر دیا. ابھی تک وہ قوم اب ان کا اس مسیح کا تو انکار کر دیا، ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہمارے مسیح نے ابھی آنا ہے. اب جو ان کا مسیح آئے گا وہ کون ہوگا؟ وہ دجال ہوگا. اور مسلمان بھی اپنے مسیح کے انتظار میں اور عیسائی بھی اپنے مسیح کے انتظار میں بیٹھے ہیں. فرق صرف اتنا ہے عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں کہ مسلمان کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہی نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم جان روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا. جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو سولی چڑھایا گیا لیکن 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر زندہ کر دیا اور پھر وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور وہ واپس آئیں گے. عیسائی بھی ویٹ کر رہے ہیں، مسلمان بھی ویٹ کر رہے ہیں اور یہودی بھی اپنے اس دجال کا ویٹ کر رہے ہیں. اب جب وہ دور آنے والا ہے، قریب ہے، تو جب بھی آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب کیا ہم کیا کریں؟ کیا سارے بیٹھے رہیں وہ انتظار کرتے رہیں کہ کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، کب امام مہدی آئیں گے؟ نہیں بھائی، عمل کریں، آگے بڑھیں، اپنے دین پر عمل کریں، اپنے دین کو خود سیکھیں، آگے سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اسی میں نجات ہے. اپنے حصے کا کام کر کے چلے جائیں. علماء فرماتے ہیں بھائی دین کا کام کرنے والے کی مثال ایک مزدور کی سی ہے. ایک مزدور کی سی ہے. ایک بلڈنگ بن رہی ہے مثال کے طور پہ، 12 منزلہ عمارت ہے. مزدور آتا ہے صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک کام کرتا ہے، شام کو اپنی 1000-1500 دہاڑی جو بھی طے ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے. 15 منزلہ عمارت ہے، مزدور کو اس سے کب پوری ہوگی؟ مزدور کو اس سے کیا غرض؟ مزدور تو اپنے حصے کا کام کر کے چلا جاتا ہے. مالک جانے اور اس کی بلڈنگ جانے. دین اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں، زندگی اللہ نے دی ہے، اپنے حصے کا کام کر کے چلے جائیں تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا. جب اللہ چاہے گا اللہ کا دین آ جائے گا. اچھا اللہ کا دین آ بھی جائے اور مجھ سے اللہ راضی نہ ہو، اسلام پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، میں اللہ کی بندگی سے دور رہ جاؤں، میں محروم رہ جاؤں، میں اللہ کے دین پر عمل نہ کروں، تو میں تو ناکام ہو گیا. پھر بھی تو مجھے تو غرض ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کی بندگی کروں، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اسی بات کی دعوت دوں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. حکم ہے قرآن حکیم میں کہ لوگوں خود بھی اللہ کی بندگی کرو، خود بھی نماز ادا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی کی تلقین کرو. انسان جو مرد ہے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا حاکم بنایا ہے. قیامت کے دن بیوی کہے گی یا اللہ یہ میرا خاوند مجھے ساری باتیں بتاتا تھا، مجھے کہتا تھا گرمیاں آ رہی ہیں، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، ذرا کم استعمال کرنی ہے، یہ مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ مجھے یہ نہیں کہتا تھا قرآن حکیم پڑھا کرو، یہ مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ پردے والی حیا والی زندگی گزارو، باقی سب یہ مجھے بتاتا تھا، دین پر عمل کرنے کی بات کہتا نہیں تھا. یا اللہ آج اس کو جہنم میں ڈال، آج اس کو جہنم میں ڈال دے. یوم یفر المرء من اخی. قیامت کے دن انسان اپنے سگے بھائی سے دور بھاگے گا. قرآن حکیم میں آتا ہے یبصرونہم، اپنے بھائی لوگ ایک دوسروں کو اپنے پیاروں کو دیکھ رہے ہوں گے. وہ بھائی کھڑا ہے، وہ بہن کھڑی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی بیٹھی ہے، لیکن اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ہر انسان کو صرف اپنی پرواہ ہوگی. اس دن جو گناہ گار ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس دن بھی دوست بنے رہیں گے. آج بھی دنیا میں جو نیک لوگ آپس میں دوست ہیں وہ قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے، اور جو گناہ گار لوگ ہوں گے وہ جو دنیا میں بھی دوست بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہوں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے یا اللہ اس کو دشمن، یہ میرا دوست تھا، کاش میں اس انسان کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ بدبخت مجھے گناہ کی طرف لے کے جاتا تھا، یہ مجھے سینما لے کے جاتا، یہ مجھے بے حیائی کے کاموں کی طرف لے کے جاتا، یا اللہ اس کو تو جہنم میں ڈال، مجھ پر ایک کرم کر دے، میرے اس دوست کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ صرف مجھے بچا لے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی. انسان اپنے ماں سے بھی دور بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا. و صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا. کتنا پیارا ہوتا ہے بیٹا، کتنا پیارا ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے وہی یہ محبت یہ رشتہ سمجھ سکتا ہے. کتنی اللہ نے اولاد کی اور خاص کر بیٹوں کی محبت رکھی ہے دلوں میں. بیٹے کے لیے انسان اس دن قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، اور پھر کہے گا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اللہ میری پوری برادری کو، پورے قبیلے کو، سب رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال دے بے شک. اور پھر آخری بات اتنا خود غرض ہوگا، کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہے گا جتنے بھی زمین پر جو کچھ بھی تھا نا یا اللہ، جو کچھ بستا تھا زمین پر، جتنے انسان تھے سب کو جہنم میں ڈال دے. ثُمَّ يُنْجِي، پس مجھے نجات دے، صرف مجھے بچا لے، صرف مجھے بچا لے. اتنا خود غرض ہو جائے گا جب انسان جہنم کے عذاب کو دیکھے گا. آج تھوڑی اپنی فکر کر لیں، آج اپنی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کو بھی فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو.
اپنے عزیز جو تمہیں پیارے ہیں نا، آج ان کی فکر کرو، آج انہیں دین کی دعوت دو، دین کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ۔ دائی تو جو ہوتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے، وہ تو التجائیں کرتا ہے لوگوں سے، ہاتھ جوڑتا ہے، پاؤں پڑتا ہے، اللہ کے بندے نماز ادا کیا کرو۔ پہلا سوال ہی قیامت کے دن ہوگا، جیسے پرچہ آتا ہے، پہلے تو پتہ نہیں آج کل کیسے آتے ہیں، پہلے پیپر آتا تھا 5 سوال حل کرنے ہیں، پہلا لازمی ہے، پہلے کے نمبر بھی 20 ہیں، باقیوں کے 10 ہیں، پہلا سوال لازمی ہے، لازمی حل کرو، ضرور حل کرو۔ تو پہلا سوال نماز کا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو، باقی تو پھر بہت دور کی باتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم میرے عہد کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے کا عہد لیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انبیاء آئے انہوں نے یہ کہہ کے گئے کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا، اس پر ایمان لانا۔ تو بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لے آنا۔ اسی لیے یہودیوں کے 3 قبائل مدینے میں آ کر پہلے آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہ 3 قبائل، اور اس انتظار میں تھے، انہیں بڑا زوم تھا کہ اتنے انبیاء کرام ہم میں سے آ رہے ہیں تو آخری نبی بھی ہم ہی میں سے ہوں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کام کے لیے چن لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں ایک شخص کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی چن لیا۔ اتنا بڑا کرم فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہو گیا انسانیت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کے طریقے بتائے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ سے کیسے تعلق بنانا ہے، یہ سارے طریقے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے یہ اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن یہ تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اگرچہ اس میں تبدیلی ہو گئی، تحریف کر دی، یہود و نصارہ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی، تھی وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اور جو تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تمہارے پاس کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، سب سے پہلے انکار کرنے والے اے بنی اسرائیل تم نہ بن جاؤ، تم تو انتظار کر رہے تھے۔ یہود و نصارہ جب لڑتے اوس اور خزرج کے قبائل سے مدینے میں، قبائلی زندگی میں جیسے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ ان کو پھر بزدل ہوتا ہے یہودی، تو ان کو دھمکیاں دیتے، ابھی تو تم ہمیں ہرا لیتے ہو، ہمارے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اور انہیں بڑا گمان تھا وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، تو انہیں دھمکیاں دیتے اوس اور خزرج کے لوگوں کو۔ اب اللہ کے آخری نبی جب آئیں گے نا، اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو پھر ہم تم سے لڑیں گے، پھر تم ہمیں نہیں ہرا سکو گے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں لوگوں کو چل کر جاتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے، اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے، تو مدینے سے کچھ اوس اور خزرج ان دونوں قبائل میں سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی یہودیوں سے، دھمکیاں وہ دیتے تھے یہودی کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے، اور وہ بھی عرب تھے اور زبان جانتے تھے، ان کے دل پر اثر ہوا بات کا، اور ایک دوسرے سے دیکھنے لگے، مشورہ کرنے لگے، لگتا ہے یہ وہی نبی ہیں، یہودی جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہیں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس سے پہلے یہودی ایمان لے آئیں، تم ایمان لے آؤ، تم اسلام قبول کر لو۔ وہ بات جو ان پر ڈائریکٹ نہیں ان یہودیوں کے واسطے سے پہنچی تھی، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے، اور یہودی اس حسد کی وجہ سے ایمان نہ لائے، تھوڑے سے لوگ یہودیوں میں ایمان لائے، اکثر و بیشتر نے انکار کیا، کیوں؟ حسد کی وجہ سے، کہ یہ اللہ کے آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کیوں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک بنی مدیان تھے، مدیان علیہ السلام۔ بہرحال 2 بیٹوں کا بہت مشہور ہے، تیسرے کے بارے میں کچھ اختلاف بھی ہے، واللہ عالم، کچھ اہل علم کی رائے کہ 3 بیٹے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو اللہ نے نبی بنایا، لیکن بہت بڑا وقت گزر گیا، ان میں پھر کوئی نبی نہیں آیا ان کی اولاد میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ میں آباد ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکہ میں آباد کیا، بہت بڑا وقت گزر گیا،
جو مکہ کے رہنے والے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے. اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے کچھ اور سیٹیاں بھی بجاتے. قرآن حکیم میں آتا وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ. جب اللہ کے گھر میں آتے وہ کیا کرتے؟ سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے، شور شرابہ کرتے اور کہتے یہ ہماری عبادت ہے، اور کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر ہیں. تو حج بھی کرتے تھے لیکن اس میں بہت سی بدعات اور بہت سی شرکیہ اوہام اور رسومات انہوں نے شامل کر لی تھی. تو بہرحال یہ ادھر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، انہی کا لقب ہے بنی اسرائیل. تو انہی سے پھر یہ سارا سلسلہ چلا. تو یہ ہسٹری ہمیں پتہ ہونی چاہیے. آج یہودی کیوں ہمارے دشمن بنے؟ کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے ایک عرب کے کوئی رہنما تھے، شافات تھے، پتہ نہیں کون تھے، یہ گئے ادھر امریکہ وغیرہ کی کوئی ان کی میٹنگ تھی امریکہ، تو اس نے اسرائیل کے وزیر اعظم اور امریکہ کا صدر اس وقت کلنٹن تھا، اس نے کہا کہ وی آر کزنز، ہم تو آپس میں کزن ہیں. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپس میں بھائی تھے. تو آپس میں ہم ان دو بھائیوں کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، اور ان کو بھی ہسٹری پتہ ہے، وہ بھی ساری ہسٹری جانتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری دور آئے گا اور دجال جب دنیا میں آ جائے گا، تو جب جنگوں کا دور آئے گا تو جو بھی یہودی کہیں پناہ لے گا تو وہ چیز خود بولے گی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں سے کہے گی کہ میرے پیچھے فلاں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو، سوائے ایک درخت کے، اور وہ درخت ہوگا غرقد کا درخت. اور اسرائیل میں اس درخت کی اس وقت تیزی سے کاشت ہوتی ہے، بہت زیادہ کاشت کر رہے ہیں وہ، کہ غرقد کا درخت یہ یہودیوں کو پناہ دے گا، یہ ہمیں پناہ دے گا. باقی دنیا کی ہر چیز بتائے گی کہ فلاں یہودی چھپا ہوا ہے میرے پیچھے، ہمیں پناہ نہیں ملے گی. اب وہ حدیث میں یہ بات ہے، اس لیے وہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے حالات و واقعات دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ اس درخت کی کاشت کرتے ہیں اپنے ملک میں. اور ہمارے مسلمان اپنے دین سے کتنا قریب اور کتنا دور ہیں ہم سب بہتر جانتے ہیں. ہماری انشاءاللہ آگے آنے والا دور ہے مسلمانوں کا، لیکن ابھی اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ساری ہسٹری ہمیں پتہ ہونا چاہیے، حالات کہاں سے چلے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کیوں یہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج کیوں مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر؟ اصل ہمارے دشمن یہودی بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کوئی خیر ملے. صرف ایک اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور وہ جو ہے اس کے دشمن بنے ہوئے. آپ دیکھتے ہیں ابھی یہ روتھ چائلڈ آئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے ہمارے ملک میں، اور وہ جہاں بھی گئے نا، یہ یہودیوں کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تل ابیب میں جا کر جو فلسطین کو اندر جو بٹوارا کیا اور اسرائیل کی بنیاد رکھی، یہ وہ خاندان ہے جو اسلام کا بدترین دشمن ہے، اور وہ ہمارے ملک میں آئے ہوئے تھے. ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے لوگوں سے، عہدیداروں سے مل کر گئے ہیں. تو خیر کی توقع نہیں ہے ان سے. یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہے، اور آج ہمارے حالات آپ سب کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت فرمانے والا ہے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایٹمی اثاثوں کی بھی حفاظت فرمائے. تو یہاں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بنو. یعنی تم تو انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، اللہ کے نبی آ گئے، اب ان پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ٹھیک ان کی پیروی کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. یعنی تمہارے پاس جو نشانیاں ہیں، جو معجزات ہیں، اب وہ لازمی بات ہے یہود کے علماء اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ نشانیاں ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب ان کی عوام جا کے انہیں کہتے کہ تم جو کہتے تھے یہ نشانی، تو وہ نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری ہوتی ہے، تو کیا یہ وہی نبی ہیں؟ تو یہود کے علماء پھر حسد کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے. جبکہ قرآن حکیم میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناؤہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے، یہود کے علماء، یہ یہود آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو جانتا ہے. 100 بچے بیٹھے ہوں، جو انسان کا اپنا بیٹا ہوتا ہے وہ اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے، کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس پر اس کا فوکس ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کو اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. مانتے کیوں نہیں ہیں؟ حسد کی وجہ سے، حالانکہ پہچان چکے ہیں، نشانیاں واضح ہیں. آپ کے علم میں ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں تو کچھ تاخیر ہو گئی. جو اطلاعات تھیں کہ اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جائیں گے تو کچھ لیٹ ہو گئے. ایک لمبا چکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. جب مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو آپ اس معروف شاہراہ پر، اس معروف راستے پر نہیں چلے جو مدینے کی طرف آتا تھا. پہلے آپ ایک اور سمت میں گئے ہیں کیونکہ پیچھے تعاقب کر رہے تھے لوگ، جان کا خطرہ تھا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی وجہ سے حکمت اختیار کرتے ہوئے پہلے مخالف سمت میں چلے, کہیں اور کی طرف راستہ پھر ایک لمبا چکر کاٹ کے آئے ہیں. جب وہ اس راستے پر پہنچے ہیں جو مدینے کی طرف اب جاتا تھا, ایک راستہ آ رہا ہے جو مدینے کی طرف جا رہا ہے, اور ایک راستہ ہے جو مکہ کی طرف, اور ایک جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لے کے آئے, یعنی ایک ٹی چوک سا بنا. اور جب آپ اس شاہراہ پر پہنچے جو معروف راستہ تھا, جو جانے کا مکہ سے مدینہ جانے کا مشہور راستہ تھا, جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف جب دیکھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور آپ نے فرمایا اے مکہ, اے بیت اللہ, اگر یہاں کے رہنے والے لوگ مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. بڑی محبت تھی, ہر انسان کو ہوتی ہے اپنے شہر سے محبت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ان الذی فرض علیک لرادک ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس اللہ نے آپ پر قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے وہ آپ کو اس لوٹانے کی جگہ واپس لے کر آئے گا. ایک وقت آئے گا آپ فتح مکہ کے دن فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے. پھر فتح مکہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. تو بہرحال ہر انسان کو اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے, اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے, اور اپنے ملک سے محبت, اپنے علاقے سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے, ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہے الحمدللہ, اور ہونی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اس کی نظریاتی سرحدوں کی, اس کی جغرافیائی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہود و نصارہ وہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اول کافر نہ بنو. میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیا نا, جب مدینہ پہنچے ہیں تو مسلمان تو چلے گئے تھے واپس, وہ استقبال کے لیے آتے, شہر سے باہر نکل کے کچھ دیر کھڑے ہوتے, پھر واپس چلے جاتے شام. تو ایک یہودی عالم نے دیکھا, وہ غیر مرئی اس نے واقعات دیکھے, تو سائے بڑھ گئے درختوں کے, ایسا محسوس ہو جیسے درخت بھی سجدہ کر رہے ہوں. تو اس نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اس نے مسلمانوں کو آواز دی, او مسلمانوں, جس نبی کا تم انتظار کرتے ہو لگتا ہے وہ تمہارا نبی آ گیا. پھر مسلمان دوڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ساتھ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یار غار. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر ابو بکر مجھے اپنی غار والی نیکی دے دے اور مجھ سے میری زندگی کے اعمال لے لے تو میں سمجھوں گا میں نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. تو لوگوں نے, جیسے ہوتا ہے نا, لوگ تو نہیں جانتے تو نہیں تھے پہلے سے کہ کون اللہ کے نبی ہیں, چند لوگ جانتے ہوں گے, اکثر تو نہیں جانتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کا میلان کچھ ان کی طرف ہے, تو انہوں نے اپنا کپڑا لیا, چادر لی, اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. وہ پتہ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں اور میں ان کا خادم ہوں. یہ ادب کی بات ہوتی ہے, یہ محبت کی بات ہوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کی مجمع بیٹھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آج تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے روزہ رکھا ہو, نفلی روزہ رکھا ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, کسی مسکین کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے آج بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا ہے. تو یہ شان تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جو جو نیکی اللہ کے نبی پوچھتے گئے وہ عرض کرتے گئے یا رسول اللہ میں نے یہ کام بھی کیا ہے. آپ نے فرمایا آج کسی بیمار کی تیمارداری بھی کی ہے تم میں سے کسی نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے, صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اللہ سے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ اس بندے کو بخش دے, یا اللہ اس پر اپنا رحم فرما. کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے تم میں سے کسی نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کسی مسلمان کا جنازہ بھی پڑھا ہے کسی نے اپنے مسلمان بھائی کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے آج ایک مسلمان کا جنازہ بھی پڑھا ہے. یہ خیر اور بلائی کے کام تھے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ آگے ہوتے, ہمیشہ آگے ہوتے. ایک روایت میں آتا ہے جب غزوہ تبوک ہوا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سپر پاور اس وقت کی دنیاوی اعتبار سے روم, اس سے جنگ ہے اور تبوک کے مقام تک جانا ہے, جو جتنا خرچ کرتا ہے کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی نا تو سارا سامان گھر میں جو کچھ تھا ایک گٹھڑیا باندھ کے لے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. عمر فاروق نے سوچا, کاروباری آدمی تھے, مال زیادہ تھا اس وقت, آدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اللہ کی راہ میں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے. اور انہوں نے سوچا آج میں ابو بکر صدیق سے نیکی میں آگے نکل جاؤں گا. جب آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کر آیا ہوں. تو یہ ابو بکر اور روایت میں آتا ہے انہوں نے اپنا جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کر کسی اور مجاہد کے راستے میں کسی اور مجاہد کے کام آ جائے گا وہ بھی اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیا. اور خود ایک بوسیدہ سا ٹاٹ جیسا لباس پہن کر اور اس میں تیلے وغیرہ لگا کر آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آئے اور ایسا ہی لباس پہن کر آئے جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زیب تن کیا ہوا تھا, ویسا ہی ٹاٹ کا لباس فرشتوں کے سردار پہن کے آئے.
حضور نے دیکھا اور فرمایا اے جبرائیل یہ تم کیسا لباس پہن آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق کا انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے آج ابوبکر صدیق جیسا لباس پہن لو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے ابوبکر صدیق سے پوچھو اللہ سے راضی تو ہے؟ جب حضور نے پوچھا نا ابو بکر، اللہ فرماتا ہے کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم دل تھے، زاروں قطار ہوتے، جب قرآن پڑھتے زاروں قطار ہوتے، نماز میں کھڑے ہوتے زاروں قطار ہوتے، تو رونے لگے اور کہتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لے کر پوچھا ہے، ابو بکر سے پوچھو اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تمہارا نام لے کر یہ پوچھا ہے، تم راضی تو ہو اللہ سے راضی تو ہو؟ یہ شان ہے صحابہ کرام کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صحابہ کرام جس کی بھی انشاءاللہ راستے پر چلیں گے تو مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام خاص کر خلفائے راشدین کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڑبڑ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز ادا کیا کرو۔ بنی اسرائیل کے ہاں با جماعت نماز یہ ختم ہو گئی تھی۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ ان سے تو کہا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائے خود بھی اچھا عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت ہی بھاری شے ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان عاجزوں پر نہیں۔ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں عزتوں سے نوازتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے گزاروں زندگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے دنیا میں عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات یہ ہوتی ہے، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں کوئی لوگ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ کسی محفل میں جاتے ہیں تو آرام سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بڑا آدمی آئے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت صاحب آگے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ غریب آدمی آیا بیچارہ، وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں، وہیں بیٹھ جاتا ہے جہاں جگہ ملی۔ اور پھر جب اٹھ کے جاتا ہے کسی محفل سے تب بھی کوئی نہیں پوچھتا اس سے، کیوں؟ عام سا بندہ ہے، اس سے کیا نفع ملے گا، اس کے ساتھ تعلق بنا کے کیا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیچارہ کسی سے دوستی کرنا چاہے، کوئی اس سے دوستی کر کے بھی راضی نہیں، اگر کہیں وہ جانا چاہے، کسی بڑی محفل میں جانا چاہے، کہیں بڑی شادی ہے، 3 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ولیمہ ہے، وہ غریب آدمی ہے بیچارہ، اب اس کے پاس سواری اچھی نہیں، لباس اچھا نہیں، وہاں جا سکے، ان لوگوں کی محفل اٹینڈ کر سکے، تو جانے کا بھار ہی نہیں اٹھا سکتے۔ کہیں رشتہ بھیجیں تو کوئی ان سے رشتہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کیوں؟ غریب بندہ ہے، خود ہی بھوک مر سی، ساری بال کوئی بھوک مرے سی۔ استخارہ کر کے بتائیں گے جی حاجی صاحب، استخارہ کر کے بتائیں گے۔ غریب بندے کا رشتہ ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی جہیز نہیں لینا چاہیے، جہیز ایک لعنت ہے، نہیں لینا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن جب کوئی دیندار کا رشتہ آ جائے کسی مرد کا تو بھائی دیندار کو رشتہ اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بیاہ دینا چاہیے۔ سید الانبیاء کی لخت جگر ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، حضرت علی کے پاس کوئی ذاتی مکان نہیں تھا، یہاں کہتے ہیں لڑکے کا مکان ہی نہیں ہے، لڑکے کا کاروبار نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذاتی مکان نہیں تھا اس وقت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا نکاح، جنت کی عورتوں کا سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چاہے دیندار ہو استخارہ کر کے بتائیں گے، اور اگر وہ کوئی لڑکا ہو پیسے والا، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جو مرضی ہو، پھر لوگ کہتے ہیں وہ لڑکی سے شادی ہو جائے گی نا پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس وقت استخارہ بھی نہیں کرتے لوگ، فوراً جواب آ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہیں نکاح کا پیغام بھیجیں کوئی شادی کر کے راضی نہیں ان سے, لیکن وہ مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اگر ان کا مقام اللہ کے ہاں اتنا ہوتا ہے, اگر وہ کسی بات پر غلطی سے قسم کھا لیتے ہیں, اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے, اللہ وہ کام ہی ویسے کر دیتا ہے. یہ ہوتے ہیں عاجزی اختیار, مٹے ہوئے لوگ, کوئی دنیا میں سٹیٹس نہیں, کوئی ان کے پاس محل نہیں, کوئی گاڑی نہیں, لیکن تقویٰ ہوتا ہے ان کی زندگی میں, پرہیزگاری ہوتی ہے, اللہ پر ایمان ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے ان کی زندگی میں. چاہے دنیا داروں کی زندگی نگاہ میں ان کی کوئی ویلیو نہیں, اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہوتی ہے کہ وہ جو بات کہتا ہے اللہ وہ کام ویسے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے والوں کو پسند فرماتا ہے. الا علی الخاشعین, مگر ان عاجزوں پر, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, وانہم الیہ راجعون, اور انہیں یہ یقین ہے بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے, اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے, انہیں اس بات کا یقین ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل, اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد, یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا. وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہان والوں پر, یعنی اس وقت تک جتنے بھی انسان تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سارے حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتی ہے. اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں پر چلو گے, ان کی پیروی کرو گے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ, یعنی جو حالات ان پر آئے ایسے ہی حالات تم پر بھی آئیں گے, یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ایسی حرکتیں کرو گے, یعنی دو رخا پن, منافقت ہوگی ان کے اندر بھی, تو تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں آپ, یہود و نصارہ کی ہم پیروی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہی کی پیروی کرو گے تم لوگ بھی. آج ہمارے ہاں ہمارے شب و روز میں ہم دیکھ لیں, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود, وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائیں یہود, ہندو کھڑا ہو کے کہتا ہے بھئی ہمارے نام پہ شراب نہ بیچو, پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے, اور مسلمان کہتے ہیں نہیں شراب بکے گی, شراب بند نہیں ہوگی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. ٹرانسجینڈر جیسے بل پاس کر دیں, نام ریاست مدینہ اور ٹرانسجینڈر جیسے بل پاس کر گئے. اس حکومت نے کیا کیا ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے, یہ سب اوپر سے احکامات آ رہے ہیں, اور یہ بیچارے اپنے اپنے مفادات کے چکر میں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے حکمران, نیک حکمران عطا فرمائے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے یعقوب کی اولاد, اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد, یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا. وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہان والوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے ذرا بھی. ولا یقبل منها شفاعہ, اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل, اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. قیامت کے دن اپنے اعمال کام آئیں گے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں, 950 سال تبلیغ کی, بیٹا ایمان نہیں لایا, باپ اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے. حضرت اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کئی مرتبہ فرمایا, اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اے میرے جگر کی ٹکڑا, اے فاطمہ الزہرا, اپنے اعمال کی فکر کرو. آج مجھ سے اس دنیا میں پوچھو, قیامت کے دن کل اختیار اللہ کا ہوگا, اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. لوگ آج کہتے ہیں بھائی یہ فلاں سید صاحب کی اولاد میں سے ہیں, اور فلاں یہ گدی نشین ہے, اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, لیکن حضرت بخشے بخشائے ہیں, حضرت پہنچے ہوئے ہیں بہت, حضرت اپنے مریدوں کو بھی بخشوا رہے ہوتے ہیں. ایسے جھوٹے قصے لوگ ان کی طرف منسوب کریں گے کہ یہ دلوں کے راز بھی جانتے ہیں. شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے, وہ اڑ کے پیر صاحب پہنچ جاتے ہیں. وہ پیر صاحب نے اپنی مریدوں کی ایک کشتی ڈوب گئی تھی, اور 11 سال بعد انہوں نے دریا سے, ایک مریدی نے کہا حضرت جی میرا فلاں بیٹا فلاں وقت میں مر گیا تھا. حضرت جی کیوں نے پیری ہوئے سارے بالاں کوئی نہ بچا سکو تو کیری شاید پیری ہوئے. انہوں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو دریا میں ان کا ہاتھ چلا گیا, اور کشتی وہ 11 سال بعد نکال کے لے آئے. وہاں پھر نعرے لگتے ہیں, نعرہ رسالت, آنکھوں سبحان اللہ. یہ سب دھندے چلتے ہیں, قصے چلتے ہیں, آج بھی چلتے ہیں, اس دور میں بھی چلتے ہیں. ایسی جہالت کی بات. لوگ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کی گاڑی جب چلتی ہے نا
اس کی گاڑی کے پیچھے, اس کی پراڈو کے پیچھے جو اس کے دھوئیں میں بھی آ جائے گا نا, اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے, اور لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں پیچھے گاڑی کے. پیر صاحب کی گاڑی کا ذرا یہ مٹی یہ دھول مجھ پر پڑ جائے, میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا. لوگ کہاں سے چلتے ہیں, سندھ سے آتے ہیں, یہاں تک آتے ہیں, اور ایسی شرکی عقائد چل رہے ہوتے ہیں. آپ سے ان کا فرمان ہے جو حالات ان میں آئے ایسے تم میں بھی آئیں گے. یہ بھی ایک یہ دربار ہے, ہم نام نہیں لیتے, ایک مرتبہ جانا ہوا تو وہاں پر گلہ پڑا ہوا تھا, ایک پیر بیٹھا تھا ہماچے پہ, 7 سگریٹ پی رہے ہیں 4-5 بندے, وہ اس کے مرید اسے دبانے والے, مشٹنڈا سا پیر بیٹھا ہوتا, اس کی داڑھی بھی نہیں. تو جو بھی عورت آ رہی ہے اسے کہتا ہے, وہ اس کے مرید کہتے ہیں یہ دعا کراؤ, عورت آتی وہ ہاتھ پھیرتا, ساتھ گلہ پڑا تھا, وہ اس سے پیسے ڈلواتے, اس میں پیسے ڈال. اندر دربار میں ایک بندہ کھڑا ہے, وہ گلہ بھی پڑا ہے, اسے کہتا پیسے ڈالو اس میں, دعا کراؤ پیسے ڈالو. ایک نوجوان نے کہا دعا کراؤ جی, اس نے کہا چلو جی دعا کر دو. اس نے دعا کرائی, تھوڑی دیر بعد اسے کہا پیسے ڈال. اور نوجوان اڑ گیا, اس نے کہا پیسے کس بات کے, دعا نہیں کرائی. اس نے کہا دعا کرانے کے پیسے ہیں. اس نے کہا تو اور کیا, مفت میں دعا کریں گے تیرے لیے, پیسے ڈال ادھر. یہ ہمارے یہاں ملتان میں چلتا ہے, دعا کرانے کے پیسے ہیں. ایسے عیسائیوں میں ہے, کسی سے اگر وہاں گناہ ہو جائے نا تو وہ کہتا ہے پادری کس لیول کا گناہ ہوا ہے بتاؤ مجھے, وہ پورا ایک تخمینہ حساب لگانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے بھائی اس لیول کا گناہ ہوا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بنتے ہیں تمہارا جرمانہ, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں یا پیسے ہمارے پاس جمع کرا دو, ہم تمہارے لیے دعا کریں گے. کیونکہ پادری صاحب بیٹھے ہیں, پادری صاحب پہنچے ہوئے ہیں نا, ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی, بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں یہ چرچ کے اندر, تو یہ دعا کریں گے. تم تو گناہگار ہو, جب تم نے گناہ کیا ہے تمہارا کیا منہ ہے, تم اللہ سے دعا کرو اور تمہیں اللہ بخشے گا؟ نہیں نہیں, تم کیسے دعا کر سکتے ہو, تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہوگی. پیر صاحب سے کراؤ, پیر صاحب سے دعا کراؤ, یہ کریں گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. ہاں اس کے لیے کچھ پیسے لگ جائیں گے تمہارے. جبکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ, ادھر سورۃ البقرہ میں آئے گی آیت, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی جب میرے بندے آپ سے پوچھے نا اللہ کہاں ہے, انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں, میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہر پکارنے والے کو پکار کو سنتا ہوں, ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. رمضان کی راتیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب رات کا آخری پہر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات اسمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے, تشریف فرما ہوتا ہے. ایک ندا لگتی ہے, حل من سائل یوتا, ہے کوئی دعا کا مانگنے, ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو اللہ عطا کر دے. حل من داعٍ یستجاب لہ, ہے کوئی اللہ سے دعاؤں کو مانگنے والا جس کی دعائیں اللہ قبول فرما لے, جس کو اللہ عطا کر دے. حل من مستغفر یغفر لہ, ہے کوئی توبہ کرنے والا, معافی مانگنے والا جس کو اللہ کو گناہوں کو بخش دے. ہر رات جب پکارے بندہ, جہاں پکارے, پاکستان میں پکارے, لندن میں پکارے, امریکہ میں پکارے, اللہ ہر جگہ سنتا ہے, جواب دیتا ہے. اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے, قبول فرمانے والا ہے. میرا رب سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, اس وقت بھی دیکھ رہا ہے, اللہ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. جب یہ تعلق ہوتا ہے نا بندے کا اللہ کے ساتھ, ہر وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جب اللہ کے بندے کتاب پڑھتے ہیں, اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, اللہ جتنی اللہ اپنی کتاب کو سنتا ہے, اللہ اور کسی بات کو نہیں سنتا. ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں. ایک حدیث میں ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں صبح اور شام کے وقت, فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جب صبح والے رات والے فرشتے واپس جانے لگتے ہیں, فجر کی نماز میں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, فجر کے وقت لوگ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب شام والے واپس جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. حالانکہ اللہ تو جانتا ہے کون بندہ کیا کر رہا ہے. اللہ فخر جتانے کے لیے, فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ انسان کو بنا رہا ہے, خون ریزی کرے گا, اللہ انہی پر فخر جتاتے ہیں. کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری کتاب پڑھا رہے تھے, تیرے ذکر میں, تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو میرا ذکر کر رہا تھا, جو میری عبادت میں لگا تھا, میں نے ان سب کو بخش دیا ہے, میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ ان میں ایک بندہ کسی اور ارادے سے آیا تھا, اس کی نیت کوئی اور تھی, وہ تیرا ذکر تیری عبادت کی نیت سے ان لوگوں میں نہیں جمع تھا, اس کی نیت کوئی اور تھی, تو سب کو بخش رہا ہے. وہ بندہ بہت گناہگار تھا, بڑے کبیرہ گناہ کرنے والا تھا, یا اللہ تو سب کو بخش رہا ہے, ایک آیا تھا کسی اور ارادے سے, اس کی نیت ہی کوئی اور تھی, تو یا اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا اسے بھی بخش دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے ذکر کرنے والے, میری عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, اتنے بابرکت لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو بھی آ کر شامل ہو جائے گا کبھی خالی نہیں لوٹے گا. میں نے اسے بھی بخش دیا, جو ان کے ساتھ صرف آ کے بیٹھ گیا میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. رمضان کی راتیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. لوگ کہتے ہیں بھائی جا کے کیا ملے گا, اللہ کا ذکر کریں گے, قرآن پڑھیں گے, تراویح پڑھیں گے, کیا ملے گا؟ ہم کہتے ہیں اللہ بخش دے گا, اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. چاہے نیت
فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ بڑا کبیرہ گناہگار تھا, اس کی نیت ہی اور تھی, وہ تیرا دین سیکھنے نہیں آیا تھا, وہ کسی اور ارادے سے آیا تھا. اللہ فرماتے میں اس کو بھی بخش دیا, میں نے, آیا تو انہی کے ساتھ بیٹھا تھا, آیا تو انہی کے ساتھ بیٹھا تھا. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ولا يقبل منها شفاعہ, اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل, اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کوئی گناہگار شخص اگر فرض محال کوئی کہے یا اللہ زمین کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہوں میں, میری جان کو آج بخش دے, دنیا میں نہیں کر سکا, آج ایک بار موقع دے دے, میں زمین کے مقدار کے برابر سونا ہے اللہ تیری راہ میں خرچ کر دوں گا, اللہ فرماتے ہیں تب بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے. ہے مشکل, اس دن کس کے پاس ہوگا اتنا, کوئی نہیں کر سکے گا. کوئی اگر لے بھی آئے اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا. آج وقت ہے, آج دنیا میں اپنے ہاتھ سے جو خرچ کر رہا ہے اللہ 700 گنا, لاکھوں گنا, کروڑوں گنا بھی اللہ عطا فرمائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے. یعنی فرعون وہ شخص تھا ظالم بادشاہ جو ہے بنی اسرائیل تمہارے اوپر ظلم کرتا. کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے اور کسی قوم کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو آنکھوں کے سامنے, کتنا بڑا آزمائش ہوگی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. فرعون کے اہل علم لوگوں نے بتایا اب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا. اس نے حکم دیا کہ کٹ کے رکھ دو سارے انہوں, ایک لڑکا بھی بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو ذبح کر دو اسے. کتنی بڑی آزمائش تھی, کسی کی اولاد آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جائے. آج فلسطین میں ہمارے بچے ذبح کر رہے ہیں, آج وہی یہودی. آج کشمیر کے اندر ہمارے بچے ذبح ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ہمارے یہ جو آرمی پبلک اسکول کے بچے بھی شہید کر دیے گئے. اور وہ جو مدرسے کے سوات کے علاقے وہ ڈما ڈولا شاید تھا, وہاں بھی کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا جو قرآن کے حافظ تھے. سارے ہمارے بچے ہیں, آرمی پبلک اسکول والے بھی ہمارے بچے ہیں, وہ مدرسوں کے بھی بچے ہمارے بچے ہیں. اتنے ظلم کیا ان بدبخت امریکہ اور ان کے حمایتیوں نے. فرمایا وہ ظلم کرتے تھے تم پر, تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے, تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے, کنیزیں بنا لیتے, قیدی بنا لیتے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو یا دریا کو پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, پھر تمہیں تو نجات دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے آگاہ کیا تو فرعون کو پتہ چل گیا. اب یہاں پر یہ باتیں ذرا شارٹ میں آ رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے, تو پیچھے فرعون کو بھی پتہ چل گیا اور اس نے پیچھا کیا. آگے آ گیا دریا یا سمندر, تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو مارے گئے, پکڑے گئے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے سمندر ہے, کیسے نکلیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پرواہ نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا عصا کو ماریے, تو راستہ بن گیا, پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کو کراس کر گئے. فرعون اور اس کا لشکر پہنچا, انہوں نے دیکھا تو سمجھ تو وہ گیا تھا, بادشاہ تھا, کوئی کودن تو نہیں تھا, یہ معجزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بعض روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سواری کے دل میں کوئی ایسی بات ڈالی, اچانک اس کے پاؤں سے ایڑ لگی, وہ آگے تھا, اور وہ جیسے ایڑ لگی تو گھوڑا چل پڑتا ہے آگے, گھوڑا اس کا اترا, پیچھے پورا لشکر اترا, اور وہ پانی میں جب درمیان میں پہنچے موجزانہ طور پر پانی کھڑا ہوا تھا, اللہ کے حکم سے جب بنی اسرائیل پار کر گئے تو فرعون غرق ہو گیا. اب ایک شخص جو ظلم کرتا ہو, اتنا ظالم شخص ہو, اور اس مظلوم قوم کے لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں کہ یہ وہ ظالم شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے, کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ان کے دلوں کو راحت پہنچائی ہوگی کہ یہ بندہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کرتا تھا, خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, وہ اس کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا. پھر بھی آگے پڑھیے گا بنی اسرائیل نے کیا کیا کیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, پھر تمہیں تو نجات دے دی فرعون اور اس کے لوگوں سے, اور غرق کر دیا فرعون کو اور اس کے لوگوں کو جبکہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 رات کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر حاضری میں پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ایک بچڑا انہوں نے بنا لیا اور اسے اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا. یہ اللہ کا کرم ہے,
لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم کے لوگو, انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, بے شک تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر, بچڑے کی پوجا کر کے تم نے بڑا ظلم کیا ہے, شرک کیا ہے تم نے. فتوبوا الی بارئکم, پس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں. فقتلوا انفسکم, تو قتل کرو اپنے آپ کو. یہ واقعہ تورات میں زیادہ تفصیل سے ہے, تو وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ فقتلوا انفسکم, مارو یعنی قتل کرو اپنے آپ کو. اس کے کیا معنی ہے؟ یہ بعض اہل علم کے نزدیک قتل مرتد کی سزا ہے. جو لوگ دین سے پھر جائیں تو ان کو قتل کیا جائے, ایسے لوگوں کو قتل مرتد کی سزا دی جاتی ہے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کا کام کیا کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی, تو باقی کچھ لوگوں نے ایسا نہیں بھی کیا. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس شرک میں, جو اس کفر اور شرک کے کام میں جو ملوث ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں 70,000 یہودی پھر قتل کیے گئے. 70,000 یہودی جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں نے, انہی کے قبیلے کے لوگوں نے پھر اپنے اپنے قبائل کے لوگوں کو قتل کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے. تو گناہ ہو جائے توبہ کر لو, اللہ سارے ہی معاف فرما دے گا, اللہ سارے ہی معاف فرما دے گا. وہاں اگر ان کے کپڑے کو ناپاکی لگ جاتی تو کپڑا وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا. ہمارے اندر کیا ہے, شریعت کتنی آسان ہے, ناپاکی لگ جائے اسے دھو لو, پاک ہو جائے گا. بنی اسرائیل کے لیے دن کا بھی روزہ تھا, رات کا بھی روزہ تھا. اللہ نے اس امت پر اتنی آسانی کی, صرف دن کا روزہ رکھا, رات کو کھاؤ پیو, حلال چیزوں کو کھاؤ. ہاں دن کے وقت ایک شرط رکھی, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, بے حیائی کے کام نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کتنے ہی بد نصیب روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں, روزہ رکھ کر بھی گناہ کے کام کرتے ہیں, انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا, اللہ ان کے روزے قبول نہیں فرماتا. جو روزہ رکھ کر بھی گناہ کے کام کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, ایک روایت میں آتا ہے, انہوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے روزہ رکھا, روزہ چھوڑا نہیں ہے رمضان کا, روزہ رکھا, لیکن روزہ رکھ کے مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے, میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں روزے کی حالت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ بتایا. ایک روزہ کو انسان رکھے, گناہ کر بیٹھے, اس کا کفارہ کیا ہے, یا ایک غلام آزاد کرے, یا 60 دن 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے, پے در پے, ایک بھی ناغہ نہ کرے. ایک روزہ رکھا اور اس میں گناہ ہو گیا, اس کے بعد کفارہ کیا ہے, یا ایک غلام آزاد کرے, یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے, یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے. ایک گناہ روزہ رکھ کے اسے توڑ دینے کا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا, صرف ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا, فرمایا زندگی بھر وہ شخص روزے رکھتا رہے پھر بھی اس ایک روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا جو اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, رمضان میں پتہ نہیں چلتا رمضان ہے کہ عام مہینہ چل رہا ہے, لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہی کھا پی رہے ہوتے ہیں, اچھے کھٹے ہٹے کھٹے مشٹنڈے بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے, اس ایک روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا. کفارہ ادا ہو جائے گا, قضا ادا ہو جائے گی, لیکن رمضان کا ایک فرض روزہ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ رکھا, اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے, اس کے درمیان ایک خندق کھودی جاتی ہے, جہنم سے اسے اتنا دور کیا جاتا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. اللہ روزے دار کو جہنم سے ایسے دور کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے, یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, اے میری قوم کے لوگو یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر, فتوبوا الی بارئکم, اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں, فقتلوا انفسکم, تو قتل کرو اپنے آپ کو, ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک ہے بہتر بات ہے. فتاب علیکم, تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ تو ہے ہی توبہ کا قبول فرمانے والا, بہت رحم فرمانے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھیں گے, ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ اتنے ناز و نام میں پلے, فرعون کو غرق ہوتے دیکھا,
بادلوں کا سایہ ان پر چلا, اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا آسمان سے. جب بھی دین کا حکم آتا اس میں ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیتے, ٹھیک ٹھیک عمل نہیں کرتے. تو فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی کڑک نے تمہیں آ لیا اور تم سب کے سب مردہ ہو گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ شکر ادا کرو, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہیں موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور اتارا تم پر من و سلوہ. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے. جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اپنے ہی بھلے کے لیے کر رہے ہیں, جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے انسان نیک ہو جائیں, متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں, اس سے اللہ کی بادشاہی میں, اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. سارے انسان گناہگار ہو جائیں, ایک بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں نہ ہو, سارے فاسق و فاجر بن جائیں, اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. انسانوں نے اپنا ہی نقصان کیا جس نے بھی کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اعلیٰ ذات ہے. فرمایا ثم باسناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس پر شکر ادا کرو. وظللنا علیکم الغمام, اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا. یہ جب ادھر سے نکلے ہیں فرعون کے لشکر سے بچ کر, تو جزیرہ نمایاں سینا کے لک و دک صحرا میں 6 لاکھ کا قافلہ تھا. ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ یہ لوگ چلے وہاں سے بنی اسرائیل, اور ایک قافلہ تھا جو آگے آیا تو صحرا میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل بھیج دیے, جہاں جہاں جاتے بادل ان کے ساتھ ساتھ. اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھتے رہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور تم پر من و سلوہ اتارا. اللہ نے کھانے کے لیے تمہیں من و سلوہ عطا کیا. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے عطا کی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے. یعنی اللہ کی ناشکری ناقدری کرتے رہے, اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے رہے, اپنا ہی نقصان کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت, جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر. یعنی جب اس شہر میں داخل ہونا, اس کے اندر جب انٹری کرنے لگنا, عاجزی کے ساتھ داخل ہونا, سر کو جھکا کے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت, اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے بھی نوازیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی. انہیں کہا گیا تھا کہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا, انہوں نے کہا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, انہیں حکم دیا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ, مغفرت مانگنا اللہ سے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا حِطَّةٌ, یعنی یہ حِطَّةٌ فعلۃ کا وزن, یہ حِطَّةٌ اس کے معنی ہے جن میں سے مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہمیں, انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں جو ہے وہ گیہوں وغیرہ چاہیے, ہمیں کھانے کو کچھ اور چاہیے. مغفرت کی بجائے انہوں نے ایسے لفظ بدلے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے. یعنی جب ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدریاں کی اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے لفظ توڑ مروڑ کر پیش کیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیجا. تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ اریہ شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا آ گئی. وہاں پر طاعون کی وبا آئی, اور پھر جو ہے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سارے لوگ وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. بما کانوا یفسقون, بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی. یہ ان نافرمانی اور حکم عدولیوں کی سزا تھی جو وہ مختلف مراحل میں کرتے رہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر. یعنی صحرائے سینا میں 6 لاکھ تقریباً یہ لوگ تھے, وہاں پانی نہیں تھا, تو
انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پانی کا ہمارے لیے کوئی بندوبست ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنے عصا کو ماریے ایک چٹان کے اوپر. جب انہوں نے مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے وہاں سے جاری کر دیے. 12 قبیلے تھے, 12 چشمے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ہر قبیلے کے لیے جاری ہو گیا. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا, تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے, پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم, ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا, معین کر لیا. ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک چشمہ معین کر لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ, اور ان سے کہا گیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو, کھاؤ پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اے موسیٰ ہم تو منو سلوا کھا کھا کے تھک گئے ہیں. سرکش لوگ تھے, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, تو اپنے رب سے ذرا ہمارے لیے دعا کیجیے. يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ, کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے, یعنی زمین کی پیداوار, کوئی فصلیں وغیرہ ہمیں کھانے کے لیے دی جائیں. مِن بَقْلِهَا, اس کی ترکاریاں, وَقِثَّائِهَا, ککڑیاں, کھیرے وغیرہ, وَفُومِهَا, اور لہسن, وَعَدَسِهَا, اور مسور, وَبَصَلِهَا, اور پیاز. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم وہ چیز لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. منو سلوا اللہ کی نعمت ہے, تم یہ کھیرے, ککڑیاں, پیاز, لہسن, تو یہ چیزیں چاہتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم, اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو. تمہیں یہ سبزیاں چاہیے, جاؤ ایک شہر ہے وہاں جا کر آباد ہو جاؤ, وہاں تمہیں جو ہے وہاں یہ ساری سبزیاں, یہ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی. لیکن فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی و کم ہمتی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے, وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. پہلے انہیں کہا گیا تھا ان کے بارے میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, جتنے بھی عالم میں لوگ تھے اس وقت اللہ نے ان سب پر تمہیں فضیلت عطا کی. اور اب کہا جا رہا ہے اللہ کے عذاب میں یہ لوگ گھر گئے. کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ نے حکم دیا اگر تمہیں یہ سب چاہیے تو جس علاقے سے تمہارے جد امجد آئے تھے, فلسطین کے علاقے, جاؤ وہاں پر دوبارہ داخل ہو جاؤ. وہاں ایک مشرک قوم آباد ہو چکی تھی, اس قوم کے ساتھ جا کر جنگ کرو, لڑو. اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں فتح دے گا, تم صرف ہمت کرو, جا کر وہاں جنگ کرو, جہاد کرو, ان کے ساتھ لڑو. 6 لاکھ کا مجمع تھا. سب نے کہا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ تو بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں, اب یہ کھانا پینا وافر ملتا رہا, منو سلوا کھا کھا کے, چشمے کا پانی پی پی کے آرام پرست بن گئے. انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہوتا یہ جہاد وغیرہ. اے موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں, آپ کا رب جائے, وہ بڑے جنگجو لوگ ہیں, ہم یہاں بیٹھے, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ جا کر پہلے انہیں وہاں سے نکال دیں, پھر ہاں ہم رہنے کے لیے آ جائیں گے, ہم وہاں آباد ہو جائیں گے, باقی جہاد وغیرہ ہم سے نہیں ہوتا. فرمایا جب انہوں نے انکار کیا, اللہ کے حکم کو نہیں مانا, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی و کم ہمتی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. یہ یہودیوں کی پرانی روش رہی ہے, کئی اللہ کے نبیوں کو انہوں نے شہید کیا. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے, حدود اللہ کی حدود کو توڑ دیتے تھے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں رسالت کا ذکر نہیں ہے تو بس ہم بھی ایمان والے ہیں, جیسے کئی قادیانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں, آخری نبی نہیں مانتے, تو ان کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں ہم بھی اللہ والے ہیں, ہم تو 1,24,000 انبیاء ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانتے ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. تو ہم بھی مسلمان ہیں نہیں, جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا, اللہ کے ہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے, والذین ہادوا والنصارى, اور جو یہودی ہو گئے, جو نصرانی ہو گئے, والصابئین, اور جو صابی ہو گئے. یہ صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقوں میں رہتے تھے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں, لیکن ان میں بہت سے غلط عقائد, شرکی عقائد آ چکے تھے. من آمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, اور اس نے اچھے اعمال کیے, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ,
پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے. بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈالنے کے لیے کوہ طور کو، پہاڑ کو ان کے اوپر ذرا اٹھا دیا، اسے معلق کر دیا. تو کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے. اس کتاب تورات کو یعنی اس کے احکامات پر عمل کرو، مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے، جو کچھ اس میں ہے، جو احکامات ہیں اسے یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے روح گردانی کی اس کے بعد، یعنی جو میثاق شریعت تم سے لیا گیا تھا تم نے اس کو توڑ ڈالا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اس وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں. یعنی تمہیں خوب معلوم ہے کہ وہ کون لوگ تھے. یہ ہفتے کے دن یہود کے لیے شریعت میں ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ پورا دن کوئی کام کاج نہیں کرنا. تو بعض لوگ ان کے جو ہے، یہ سورۃ الاعراف میں زیادہ تفصیل سے آیا یہ واقعہ، بعض لوگ وہ دریا کے کنارے وہاں کہیں رہتے تھے، جھیل کے کنارے یا دریا کے کنارے واللہ عالم، تو وہ ہفتے کے دن کوئی کام تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ ہفتے کے دن دیکھتے تو مچھلیاں وہاں ہوتی تھی، مچھلیوں کا کاروبار تھا کچھ لوگوں کا، پکڑنا تھا، تو وہ دیکھتے تو مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی، باقی دنوں میں اتنی مچھلی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ بھیج دیتا. اب وہ بیچارے ہفتے کے دن پکڑنا نہیں اور وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے، مچھلی باہر نکل کے پھدک کے انہیں دکھا رہی ہوتی، اور ان کو لالچ پیدا ہوتا کہ اس کا کیا کریں، اتنی مچھلی آ جائی ہوئی ہے اور ہم پکڑ نہیں سکتے. تو انہوں نے سوچا چلو بھائی اپنے طور پر ان کے طور پر کوئی فقیر ڈھونڈ لیتے ہیں، ایسے فقیر جو ہمیں اس طرح کا کوئی طریقہ بتا دے کہ ہم اس کو کیسے قابو کریں. تو ان کے سیانے بندوں نے بتایا، دنیاوی طور پر جو سیانے تھے، بھائی نالے بنا لیتے ہیں اور آگے گڑھے بنا لو، جب دریا یا نہر کا پانی آئے گا تو مچھلیاں آئیں گی نالوں میں سے ہوتی ہوئی اور گڑھوں میں چلی جائیں گی، پیچھے سے نالے پھر بند کر دینا، واپسی نہ جانے دینا پانی کو، اور پیچھے سے بند کر دینا، ادھر سٹور ہو جائے گی مچھلی. ہفتے کے دن پکڑنی نہیں ہے لیکن اتوار والے دن پکڑ لیں گے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے ہفتے کے دن پکڑی تو نہیں ہے. یہ ہوتا ہے دین میں ہیلے بہانے. آج اکثریت سود کی، جو سودی بینکاری چل رہی ہے، وہ سارے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ فتوے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. فلاں مولوی صاحب کا فتویٰ، انہوں نے کہا یہ بینک سے پیسے لے لو، بینک سے گھر بھی بنوا لو، سارا جائز ہے. اسٹیٹ بینک یہ کرتے کرتے آج ہمارا بینک ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. وہ اب اتنا آزاد ہو گیا کہ ہماری حکومت کو اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ جو چاہے ہماری پالیسیاں بنائیں. یہ ہوتا ہے پھر ہیلے بہانے جب چلتے ہیں دین میں. انہوں نے بھی ایسے ہیلا بہانا کیا، انہوں نے کہا پکڑنی نہیں ہے ہاتھ سے، پیچھے سے نالے بند کر دینے ہیں، پکڑیں گے اتوار والے دن. آج ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ حدود ہوتی ہیں اللہ کی حدود، جو اس کے قریب قریب جائے گا نا تو ہو سکتا ہے وہ اس میں ملوث ہو ہی جائے، اور اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو نہیں کرتا جس میں شک بھی آ جائے، جس میں شک ہی آ جائے. اب شک تو آ گیا نا، ایک بینک کاری ہے، بینک کا سسٹم ہے، کئی مفتیوں کے فتوے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور بے شمار علماء کرام کے فتوے ناجائز ہے، حرام ہے. شک آ گیا. اب میں ایک عام آدمی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر اللہ کا خوف ہے میں اسے چھوڑ دوں. اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ چاہے گا اللہ کہیں اور سے رزق دے دے گا، مکان کہیں اور سے مل جائے گا. ایک سوال کیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، ویڈیو ریکارڈنگ پہ موجود ہے پیس ٹی وی دورہ انڈیا میں، ان کے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پیس ٹی وی پر جو چینل پر بیان چلتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب میں ایک ریٹائر آدمی ہوں، کسی محکمے سے ریٹائر ہوں، تو آج کے دور میں میں اب برا آدمی ہوں، میں تو کاروبار نہیں کر سکتا، جو پیسہ ملا ہے مجھے ریٹائرمنٹ کا کسی کو دوں گا تو وہ کھا جائے گا. ہوتا بھی ایسے ہی ہے، آج کسی کو ادھار دو پھر اس سے لے کے تو دکھاؤ واپس. تو میں کیا کروں؟ کیا میرے لیے کوئی بنتا ہے کہ میں بینک میں رکھ کے اس کا پروفٹ کھاتا رہوں؟ اب وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ماشاءاللہ تقوی والے بندی، بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو کیا ڈاکٹر صاحب میں کوئی بینک میں رکھ کے اس سے کوئی پروفٹ ہر مہینے لیتا رہوں، جائز ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیا گارنٹی ہے جو آپ کی جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ، جو گریجویٹی وغیرہ جو آپ کو ملا ہے، آپ کھائیں اسے، کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ یہ پیسہ ختم ہونے سے پہلے آپ نہیں مریں گے؟ 50 لاکھ اگر تمہیں ملا ہے، اتنی زندگی اللہ نے کھلایا ہے، 60 سال کی عمر تک کھلایا ہے، تو اس کو کھاؤ، مزید تمہارا پیسہ ہے نا، اسی کو کھا لو. اگر کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تو کھاؤ. کیا گارنٹی ہے کہ تم نہیں مرو گے اور پیسہ یہ ختم نہیں ہوگا؟ تو بھائی اللہ پر ایمان رکھو، جو اللہ کے راستے میں ہمت کرتا ہے نا اللہ راستے نکال دیتا ہے.
ایک بندہ مومن کے لیے طریقہ یہ ہے، یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دور میں ہر طرف سودی کاروبار، پورا ملک ہمارا سود پہ چل رہا ہے. ایک عام آدمی بیچارہ حلال رزق کمائے تو دانتوں میں پسینہ آ جاتا ہے آج کے دور میں. اللہ تعالیٰ لیکن جو چلے گا اللہ راستہ بنا دے گا. کئی ہم نے ایسے لوگ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں کر دی ہیں، اللہ نے ان کے معاملات میں آسانیاں کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حلال رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی کمانے کی اور حلال رزق پر اکتفا کرنے کی، اس پر صبر و تحمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے روح گردانی کی اس کے بعد. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان سے ذلیل بندر بن جاؤ. جب ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ گناہ کا کام کیا، اللہ کا عذاب آیا ان پر، اللہ نے ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دی، بندر بنا دیا گیا. پھر 3 دن کے بعد وہ جو لوگ بندر بنے تھے وہ سب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، موت دے دی. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو، اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا اس کے لیے جو سامنے ہیں، یعنی جو اس وقت زمانے میں موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں. یہ قرآن، یہ ہدایت کی کتاب ہے. جو ہیلے بہانے کرے گا، اللہ کی حدود سے کھیلے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. یہ تو پیارے نبی کی دعائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں بندر نہیں بنایا جاتا. نہیں تو ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی. کون سا کام ہے جو بنی اسرائیل کرتے تھے ہم نہیں کر رہے. رمضان آئے، کل کا بتاتا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے جو پھل 150 روپے کلو مل رہا تھا وہ آج 300 روپے کلو مل رہا ہے. جو پھل 100 روپے کلو تھا، جو سبزی 100 روپے کلو تھی، وہ پہلے روزے کے دن 300 روپے 400 روپے کلو ہو گئی. کیا وجہ ہے؟ سارے ہی نیک بیٹھے ہیں، سارے ہی مسلمان ہیں. ایسے نہیں ہمارے اوپر عذاب آ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب ہے، یہ پکڑ ہے. کبھی زمین ہلا رہا ہے، کبھی سیلاب بھیج رہا ہے، کبھی کرونا آ رہا ہے، کبھی مہنگائی آ رہی ہے. یہ پاکستان زرعی ملک کے اندر آٹا نہیں ملتا، لوگ بیچارے ہلاک ہو جاتے ہیں آٹا لیتے لیتے. اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر. بندوں کے برے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو اس وقت سامنے موجود تھے، ان کے لیے بھی جو بعد میں آتے رہیں گے. عبرت ہے اس واقعے میں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایک نصیحت بنا دیا متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے. جو متقی ہوگا نا وہ اس سے ہدایت لے گا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی کے لیے، پرہیزگار کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پاکیزہ زندگی گزارنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب جو آیات آ رہی ہیں، ان آیات کے مطالعے سے پہلے ذرا یہ بات جان لیجئے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عامیل، ایک شخص کا نام تھا عامیل. تو وہ قتل ہو گیا، اسے کسی نے قتل کر دیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردہ شخص کو جو قتل ہو چکا ہے اس کو مارو. وہ مردہ جو قتل ہو گیا وہ زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. پھر وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے. تو یہ واقعہ اب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں. اور اس میں ان بنی اسرائیل نے ایک گائے پال رکھی تھی، بڑی گائے پالی اور اس کی خدمت کرتے، اس کو کھانے پینے کو دیتے، اس سے کوئی کام کاج بھی نہیں لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک گائے کی محبت تھی. اللہ اس محبت کو ذرا نکالنا چاہتا تھا. تو انہوں نے بار بار سوال کیا اپنے نبی سے. اب اللہ نے حکم دیا ہے گائے کو ذبح کرو. پہلے کر دیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن ایک انہوں نے سانڈ، ایک مشٹنڈی سی گائے پال رکھی تھی، اس سے کوئی کام کاج نہیں لیتے تھے، اس کی بڑی خدمت کرتے، چومتے چاٹتے اسے. جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اپنا گھوڑا پالتے ہیں، پھر محرم کے دنوں میں اسے چومتے چاٹتے ہیں، اس کے کبھی نیچے سے گزرتے ہیں، کبھی اوپر سے گزرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی نجات ہو جائے گی. وہ بھی ایسا کوئی کام کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مردہ شخص کو مارو. جب وہ اس کو گوشت کا ٹکڑا لگے گا وہ شخص زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ان آیات کو پڑھ لیجئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ گائے کو ذبح کریں؟
بھائی ہم تو گائے کی بڑی قدر عظمت بڑی، جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں گائے کا موتر وہ پیتے ہیں، کبھی نہاتے ہیں کبھی پیتے ہیں، اور یقین جانے خاص تہواروں پر ڈبے میں پیکنگ کر کے نا اس کا گوبر وغیرہ ایک دوسرے کو گفٹ کے طور پر بھیجتے ہیں، فلاں گاؤں ماتا شریف کا یہ موتر شریف ہے آپ بھی پیجئے گا۔ یہ ہے شرک۔ جب شرک کا پردہ پڑتا ہے، جب شرک عمل کے اندر آتا ہے، انسان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر رہا ہوتا ہے اور حرام چیزوں کو حلال کیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی ملک میں لاکھوں من جو ہے، اسی ملک میں لاکھوں من دودھ جو ہے وہ بتوں کے نام پر بہا دیا جاتا ہے، گائے کا دودھ ضائع کر دیا جاتا ہے اور پیشاب کو پیا جاتا ہے۔ تو یہ شرک کی گندگی ہوتی ہے، جب انسان شرک پہ آتا ہے تو پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی دین کے معاملے میں اللہ کا نبی مذاق کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا بتائیے، وہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے وہ گائے کیسی ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے